صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان الأجل. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम. आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम मुंजिए बशरियत में, जहां हमने हमारे गुज़िश्ता एपिसोड में बात की और देखा कि किस तरह वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने कुछ मुजाहिदीन से मुलाकात की, इन्हें गाइड किया और इन्हें बताया कि किस तरह इन्हें एक मुजाहिदीन बनना चाहिए और लोगों के जो भी मसले हैं, सवालात हैं, उनके जवाब उन तक पहुंचाने चाहिए. अब हमारे और आपके जहनों में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि हमारे जैसे जो आम इंसान हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न जाने कितने गुनाह अंजाम देते हैं, तो क्या मौला हमसे मुलाकात नहीं करेंगे ताकि हम इतने मुखलिस नहीं हैं, या हम ये कहें माशाल्लाह हमारे नाज़रीन बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस बात से हर कोई वाकिफ़ है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे कई सारे गुनाह वारिद हो जाते हैं. तो क्या मौला हमसे मुलाकात नहीं करेंगे या नहीं कर सकते? ऐसे ही चंद सवालों के जवाब हम ले आए हैं हमारे आज के एपिसोड में, और हर बार की तरह इस बार भी इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना जुल्फ़िकार मेहदी साहब किबला. ये इनका इस्तकबाल करते हैं. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल हमारा यही है जो शायद काफ़ी सारे जहनों में होगा कि हम आम इंसान जो गुनाहों में डूबे हुए होते हैं, जो कोशिश बहुत करते हैं कि अपने आप को नेक रखे, तकवा इख्तियार करे, दिल में मौला से मुलाकात की, राब्ते की ख्वाहिश भी होती है, तो क्या एक आम इंसान से कभी इमाम की मुलाकात नहीं हुई या नहीं हो सकती? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुमीन. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन ला सिय्यमा इमामिल मुबीन बक़ियतुल्लाहि फ़िल अर्दीन अल हुज्जतुस्सानी अशर अल इमामिल महदी मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि. देखिए, ये बात याद रख लें, किसी आलिम में और गैर आलिम में इमाम के नज़दीक कोई फ़र्क नहीं होता सिवाय एक के. वो क्या है? तक़वा, इबादत, परहेज़गारी, वरा. जी. हमारे मौला अपने तमाम शियों से ये चाहते हैं कि वो अल्लाह की बंदगी में हद्दल इम्कान कोशिश करे और गुनाहों से अपने आप को बचा के रखे. जी. अगर कोई आदमी ये करता है तो अब ये एक बात है कि अगर वो इस लायक बन गया कि इमाम उसको दीदार करवाएं, जी, तो इमाम उसको दीदार करवाते हैं. जी. और अगर वो अच्छा बन गया लेकिन ज़रूरत नहीं है मुलाकात करवाने की, तो नहीं होगी मुलाकात होगी. जी. हो, अब एक दूसरा जो आपने सवाल कहा कि भाई क्या इससे मौला ने अपना दरवाज़ा हर गुनहगार के लिए बंद कर लिया है? तो फिर काफ़ी बार मौलाना साहब ये सवाल भी आता है ना लोगों के जहनों में कि क्या अगर हम गुनहगार हैं तो इमाम मेहदी से हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी, या इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हमारे मसलों का सल्यूशन हम तक ना पहुँचाएं? देखिए, इसी बात की तरफ था कि भाई देखे, एक आदमी जब उस स्केल तक पहुँचा ले जो मौला को चाहिए, जो इमाम हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को चाहिए, जी, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को चाहिए, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आज हमारे वहाँ बड़े बड़े ओहदे के लिए क्या होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल ठीक मुनक़िद कराए जाते हैं, करवाए जाते हैं, सेंटर लगता है. अब सीए का एग्ज़ाम देना है, मसलन मेडिकल एग्ज़ाम देना है, इसका तो आपको क्वालिफाई करना होगा. बिल्कुल सेम इसी तरह है मौला से मुलाकात करना, यानी अपने आप को क्वालिफाई करना. जी. किस बात के लिए? जी. इस बात के लिए क्वालिफाई करना कि मैं अल्लाह और उसके वली की निगाहों में, उसकी हुज्जत की निगाहों में इतना मोतबर और बड़ा हो गया हूँ कि अब वो अपना दीदार करवा रहा है. जी. अब मुझसे मुलाकात कर. जी. जी. ये एक बात है. एक बार ये है कि मैंने क्वालिफाई नहीं किया है, जी, लेकिन मैंने बेचैन होकर याद किया है, तड़प कर खुलूस से इमाम को पुकारा है. और उनका काम क्या है? उनका काम यह है कि कोई फरियाद करे तो उसका हाथ पकड़ लेना.
اس کی مدد کر لینا. جی بالکل اسی طرح جیسے آج ہم کہتے ہیں اللہ کا، اللہ اپنے اولیاء کی دعا قبول کرتا ہے. جی کیا اس کا مطلب ہے گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا؟ نہیں، گنہگاروں کی بھی دعا قبول کرتا ہے. جی لیکن کب کرتا ہے گنہگاروں کی دعا؟ جب وہ تڑپ کر بے چین ہو کر دعا کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ہر بے چین کا دل میں کیا کرتا ہوں؟ کھول دیتا ہوں، آسمان تک اس کی باتیں جاتی. ٹھیک ہے. سیم یہی حالت حضرت مہدی علیہ السلام کی، جی کہ اگر آپ نے کوالیفائی کیا تو اب تو آپ کو ملاقات کا جی، شرف جی، حاصل ہوگا. لیکن اگر آپ نے کوالیفائی نہیں کیا، لیکن سچے دل سے یاد سچے دل سے تڑپ کر دل کی گہرائیوں سے آواز دی تو ملاقات ہوگی. ہاں بالکل ہوگی. یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ جی جی آج اس کی پورے، اب جو ہے ہماری بات یہ بہت لمبی نہ ہو جائے، آج ایسی کتابیں لکھی گئی کہ مولا نے کتنے بیماروں کو شفا. جن کا کوئی علاج نہیں تھا ان کو شفا یاب کیا. ایک یہ. اسی طرح کتنے ایسے لوگ ہیں جب وہ ایسی مصیبت میں پھنس گئے جہاں ان کا بچنا ناممکن تھا، وہاں مولانا امام نے مدد کی. مدد کیا. خوب اسی طرح جو ہے کوئی آدمی کو کچھ ایسی نیڈ پیدا ہوئی دنیا میں جس کو وہ خود فلفل نہیں کر سکتا تھا، امام مہدی نے اس مدد نے کی. امام سے درخواست کی اور جی. امام نے اس کو فلفل کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو کیٹیگری میں بانٹ سکتے ہیں کہ بھئی جی. وہ لوگ جن کو بیماری تھی مولا کو بلایا، ان کو جی. شفا مل ایسے گئی. چند واقعات جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. اس کے بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے ایک مثال یاد. شیخ طاہر کو ایک زمانہ تھا جب شیخ طاہر جو ہے، تاریخ میں ان کا نام جو ہے محمد حسین بھی بتایا گیا. جی وہ جو ہے ایک مرض میں مبتلا ہوئے جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں، اوکے. آج بھی ہے tuberculosis. دنیا جی. میں. ایک زمانہ تھا جس کا اس کا کوئی علاج نہیں تھا. ہوں. اب ہمارے ہندوستان میں بھی جی 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 اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیں تو 50 سال پہلے دیکھ لیں، نہیں علاج نہیں تھا. لا علاج اور ہزاروں لوگ اس بیماری میں مر جاتے ہیں. جی بالکل آج اسی طرح جیسے کینسر کے پیشنٹ جی جی کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن میکسیمم مر جاتے ہیں، جی ہے نا. آج بہت ساری ڈیسیز ہے اس طرح کی جس میں، جی تو شیخ محمد حسین کو بھی اسی طرح کی لنز میں، جوان آدمی تھے، 20-22 سال کے تھے، اوکے. اور ان کے لنز میں یہاں کھانسی آتی تھی تو منہ سے خون نکلتا. جی ٹھیک ہے. اور نہایت درجہ غریب تھے. غربت کا یہ عالم تھا کہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، اویلیبل نہیں تھی. اچھا، اب ایسی صورت میں ایک جوان ہے، غریبی ہے اور بیماری ہے، تو کون شادی کرے گا؟ ظاہر سی وجہ کوئی شادی نہیں کرے گا. جی تو ان کے رشتہ داروں میں رشتہ تھا، جب وہ لوگ یہ رشتہ بیچتے تھے تو وہ انکار کر دیتے تھے کہ نہیں. اب یہ بہت پریشان، اور کسی سے کہا میں کیا کروں؟ کہا اپنے مولا سے بات کرو، تمہارے مولا کے پاس تو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے نا، جی تم اس سے رجوع کرو. کہ کہاں مولا ملیں گے؟ کہا مسجد سہلا جاؤ، یہ 4 شنبہ جو ہے ویڈنسڈے نائٹ کو یہ عمل کرو، 40 پورا نہیں ہوگا کہ امام سے ملاقات ہوگی. یہ کہتے ہیں میں جو ہے اب ہر جو ہے ویڈنس نائٹ مسجد سہلا جانے لگا. جی لیکن چونکہ مجھے کھانسی آتی تھی اور منہ سے خون نکلتا تھا تو مسجد کے اندر نہیں گیا کہ میں مسجد کہیں نجس نہ ہو جائے، مسجد تو نجس نہیں کر سکتے، اور وہیں باہر بیٹھ کے دعا اور مناجات نماز جو بھی پڑھنا ہوتا تھا پڑھتا. کہتے یہ چلا ہم نے شروع کیا، اور 1-2 ہفتہ باقی تھا کہ اللہ امتحان دیکھو کیسے لیتا ہے کسی کا. ہوا سرد، ٹھنڈی کا موسم آ گیا، سرد ہوا، اور ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، اور پیدل جانا تھا. کہتے ہمت نہیں ہو رہی تھی. دوسرے کھانے پینے کی چیز بہت نہیں تھی میرے پاس، تو میں نے تھوڑا سا قہوہ جیب میں رکھا اور کھانے کی چھوٹی مختصر سی چیز لیا اور روانہ ہو گیا. بہت مصیبت سے پہنچا، اور آگ جلا کے، ٹھنڈی تھی تو کیا کرتا، ادھر ادھر سے لکڑیاں جمع کی اور جلایا، اور سوچا کہ ایک قہوہ پی لوں، تھوڑا سی اس ٹھنڈی میں بیٹھنے کی طاقت ہوگی، اور پھر مناجات اور دعا شروع کروں. کہتے ہر طرف اندھیرا بھی تھا،
لائٹ کا بھی اس زمانے میں انتظام نہیں تھا. جی تو کہہ رہے میں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ دیکھو 1-2 ہفتہ باقی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ میری کچھ ہو ساری ہی نہ. زحمت برباد چلی جی، جائے جی. اور میں کیا کروں گا. میری کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں ایک طرف مرنے کے قریب پہنچ گیا ہوں، دوسرے یہ آرزو بھی ہے، جی. غربت بھی ہے، وہ سارے مسائل نے مجھے گھیر لیا. ہے. جی اب جب وہاں بیٹھا تو تصورات، آپ جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں انسان کے تصورات نیگیٹو تھاٹس خیالات کتنے ہو جاتے ہیں. کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، وحشت کتنی بڑھ جاتی ہے. کہتے اب آگ جلایا، قہوہ رکھا کہ گرم کروں، دیکھا کوئی اندھیرے میں سے عربی لباس میں میری طرف آ رہا ہے. تو کہتے میرا دل دھک سے ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات مجھے یہاں بیٹھنا ہے اور یہ میرا قہوہ پینے کے لیے آئے ہو. جی تو یہ میرا دل پریشان بھی ہو گیا اور جی. اضطراب اور بڑھ گیا اور بے چین ہو گئے. اور بے چین ہو گیا، جی درد بھی اور بڑھ گیا. جی کہتے دیکھا سیدھے میری طرف آئے اور سلام کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور کہا محمد حسین کیا مجھے قہوہ نہیں پلاؤ گے؟ جی کہتے اس سے پہلے کہ وہ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں نجف اشرف. اور چونکہ کہا کہ میں ایسا جوان تھا کہ میں تقریباً سبھی قبیلے اور خاندانوں کو جانتا تھا. میں نے ایک ایک کر کے سوال، وہ کہا نہیں میں اس قبیلے سے نہیں ہوں، اس قبیلے سے نہیں ہوں، اس قبیلے سے نہیں ہوں. کہتے میں ان کی اس جواب سے اتنا ناراض ہو گیا کہ میں نے کہا کہ آپ آسمان سے اترے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا کہ محمد حسین تمہیں اس جواب سے کیا فائدہ ملے گا، میں آسمان سے چلو آیا ہوں تو تمہیں کیا فائدہ ہو. جی اب تم مجھے بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو. کہتے میں نے جل کے کہا کہ جب آپ نہیں بتا رہے تو میں کیوں بتاؤں. تو کہا انہوں نے مسکرا کہا کہ تم بتا دو شاید تمہارا مسئلہ میں حل کر سکوں، تمہیں فائدہ مل جائے. تمہارے سوال سے شاید تمہیں کچھ فائدہ نہیں ملے گا لیکن تم جواب دو گے تو شاید تمہیں فائدہ مل جائے. جی کہتے اس جواب سے میرے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی اور ان کی باتوں سے اتنا میں کھنچ گیا جی. ان کی طرف کہ میں نے کہا ہاں اب کیا بتاؤں آپ سے. کہا بتاؤ کیا بات ہے. تو کہتے اتنے میں وہ قہوہ بھی میں نے ان کی طرف اب محبت پیدا ہو گئی تھی تو اس میں ڈالا کپ میں اور ان کے ہاتھ میں دیا. کہتے انہوں نے منہ سے لگایا اور مجھے واپس کہا نہیں محمد حسین تم ہی پی لو. کہتے میں نے جلدی سے لے لیا اور فٹافٹ پی بھی لیا. ہاں کہو کیوں آئے ہو یہاں. تو کہا کیا بتاؤں، نجف کے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ 40 شب جو ہے بدھ کی شب مسجد سہلا جائیں گے تو آپ کو مولا کا دیدار ہوگا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اور میں یہ چلہ پورا کرنے میں بس 1 ہفتے یا 2 ہفتے ابھی تک تو کچھ نہیں دیکھا. تو کل اس کے جواب میں فرمایا کہ محمد حسین تم ٹھیک ہو گئے ہو، تمہارا مرض ٹھیک ہو گیا. تم مرض کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں میں، آپ جانتے ہیں میرے منہ سے خون. کہا کہ ہاں وہ تمہارا مرض ٹھیک ہو گیا اور جہاں تک شادی کی بات ہے وہ شادی کا بھی انتظام ہو جائے گا. اور ہاں یہ حالت تمہاری بہت امیری میں تبدیل نہیں ہوگی، تمہیں اسی کے ساتھ صبر کرنا پڑے گا. کہتے ہیں اب یہ بات چیت ہوئی اور ان کی ان باتوں سے میں ایک دم محو ہو گیا، ان کے وجود میں ڈوب گیا. جی تو پھر انہوں نے کہا کہ آؤ محمد حسین آؤ چلتے ہیں مسجد کوفہ، حضرت مسلم کی زیارت کریں گے اور نماز بھی پڑھ لیں گے، کیا چلو گے تم؟ کہا چلیے. کہتے اسی رات میں ہم وہ آگے ہم پیچھے چلے. کہتے مسجد کوفہ پہنچے اور وہ آگا مسجد میں داخل ہوئے اور ان کا آؤ 2 رکعت نماز تحیت مسجد پڑھ لیں. کہتے وہ آگے کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا اور میں پیچھے ہو کر اللہ اکبر کہا. کہتے ادھر بس اللہ اکبر کہہ کے انہوں نے سورہ حمد پڑھنا شروع کیا تھا کہ میں نے دیکھا ایک نور کا حالت جو ہے گول میں آسمان تک جا رہا ہے، چاروں طرف ان کے نور ہی نور اور ان کی اتنی خوبصورت آواز سورہ حمد پڑھنے کی. میں سن رہا تھا کہ میں حیران و پریشان ہو گیا. پھر میرے ذہن میں اچانک سوال آیا کہ یہی تو میرے مولا نہیں ہے.
کہتے بس یہ ذہن میں اچانک سوال کا پیدا ہونا تھا کہ میں وہ پورا واقعہ آج کا میری نظروں کے سامنے ریل کی طرح چلنے لگا جی. اور پھر مجھے یاد آیا میں نے کس بے ادبی سے بات کی اور ان سب کے مقابل میں وہ بڑے آرام اور سکون سے جواب دے رہے، کہہ رہے تمہارا مسئلہ حل ہو گیا. اور جب یہ احساس ہوا کہ یہ میرے آقا ہیں، میں نے رو رو کے کہا مولا مجھے معاف کرو، ہے میرے آقا میں نہیں سمجھ سکا. جی. کہتے لیکن وہ نماز کنٹینیو کیا انہوں نے، اور میں نہیں جانتا میں نے 2 رکعت نماز کیسے پڑھی. میں نے جلدی نماز ختم کی، میری نماز ختم ہوئی تو اب میرے اندر بات کرنے کی طاقت چھن گئی. میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، صرف نظروں سے دیکھ سکتا تھا. دل میں کہا مولا آپ نے کہا تھا آؤ تمہارے ساتھ چلیں گے مسلم کی زیارت کرنے، تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے وعدے کو پورا نہ کریں. کہتے میں نے دیکھا نماز ختم کیا اور جناب مسلم کی طرف چلا زیارت کے لیے چلے گئے. میں پیچھے پیچھے گیا اور جب وہاں پہنچا دیکھا مولا زیارت کر رہے ہیں اور میری طاقت نہیں ہے کہ میں کچھ زبان سے کہہ سکوں. انہوں نے زیارت کیا اور آسمان کی طرف چلے گئے. کہتے دوسرے دن جب میں آیا ایک ایک بات یاد کرتا تھا تو میں بالکل میری بیماری ٹھیک ہو چکی تھی. میں ایک دم تندرست، مجھے نہ کھانسی آتی تھی نہ کچھ. اور جس رشتے کے لیے میں نے اتنی زحمت اٹھائی تھی اور وہ منع کرتے تھے، انہوں نے سامنے سے رشتہ بھیجا اور شادی ہوئی میری. لیکن مولانا نے جو تیسری بات کہی تھی کہ محمد حسین حالات تمہارے اسی طرح رہیں گے تقریباً. کہتے آج تک میرے حالات پیسے کے لحاظ سے بہت نہیں بدلے، اسی طرح ہے. دیکھیں یہ ایک اہم واقعہ ہے، ایک اہم آدمی، ٹھیک ہے. اور واقعہ میں سوچتا ہوں آپ اس عام آدمی کے صرف تڑپ کو دیکھ لیجیے، جی. اس کی جد و جہد کو دیکھ لیجیے اپنے مشن میں کہ میں مولا سے ایک حاجت کے لیے جاؤں اور بغیر کسی دکھاوے اور بغیر کسی ڈرامے کے جاؤں اور مولا سے فریاد کروں. بالکل اور مولا مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے. یہ ایک واقعہ ہے. ہمارے پاس اس طرح کے واقعات کی، اب آئیے بات تو ایک اور آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں اور ہم اسی پہ بات مکمل کر لیتے ہیں اگر وقت رہا تو. اور نجف میں آج بھی ایک جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے حسین مدلل جی کا گھر تھا. جی. اور وہی انٹرنس بھی تھا مولا کے روزے میں. جی. مولا کے روزے میں وہی انٹرنس بھی تھا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے حسین مدلل کہتے ہیں کہ مجھے فالج لگ گئے، پیرالائز ہو گئے تو چلنا پھرنا مشکل ہو گیا. میرے بچے، میری بیوی مجھے پکڑا کر کہیں لے جاتے تھے، میں اٹھ بیٹھ نہیں سکتا تھا. دھیرے دھیرے جو ہمارے پاس پیسے تھے وہ سارے علاج میں خرچ ہو گئے. ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا. کہتے تھے ایک رات میں نے دیکھا جہاں میرا گھر ہے اسی دروازے سے مولا آئے، امام مہدی علیہ السلام. جی. امام مہدی علیہ السلام آئے. جی. امام زمان علیہ السلام آئے. کہتے میرا گھر پورے نور سے بھر گئے. میرے قریب آئے، کہا حسین مدلل اٹھو، مجھے تم سے کام لینا ہے. کہا میں نہیں سکتا ہوں، میں پیرالائز ہو چکا ہوں. کہا بتاؤ کہاں پیرالائز ہوا ہے تم کہا تمہارا پیر کام نہیں کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ یہ، کہتے امام نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر پھیرایا. کہا کھڑے ہو. کہتے کھڑا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب بات چیت کر رہا تھا تو میرے بیوی بچے بھی جاگ گئے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ہمارے گھر میں اس قدر نورانی اور چاروں طرف نور ہے اور آپ اس سے بات کر رہے ہیں. یعنی صرف زیارت انہیں ہی نہیں ہوئی، ان کی فیملی والے بھی مولا کو دیدار کر پا رہے. جی، نور کا دیدار کر پا رہے. جی. نہیں دیکھ سکے. اب انہوں نے کہا کہ مولا بیٹھے تھے میرے پاس، یہ گفتگو میری ساری میرے مولا سے ہو رہی تھی.
اور دیکھو مولا نے مجھے شفا دی. ٹھیک کر دیا. جی ٹھیک ہے. یہ جو ہے اس طرح کے واقعات کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے. کتابیں الا ماشاء اللہ لکھی جی گئی, جی اور ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ عجب چیز میسج ہے ہمارے لیے. میسج ہے. اب ایک الگ بات ہے, دیکھیں آج کے زمانے میں ہم ہر کس و ناقص کے دروازے پہ جانا, چاہے مجبوراً ہی جاتے ہوں جی یا اپنی مرضی سے جاتے ہیں, بہتر ہے امام کے در پر چلے جائیں. اور واقعاً بہت اچھا ہے کہ ایک امام کا چاہنے والا گنہگار ہی صحیح یاد تو کرے امام یاد مہدی تو علیہ کرے. السلام کو. جی بالکل ٹھیک. آپ اچھے نہیں بن سکے, توبہ کر لیں, بالکل استغفار کر لیں. وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. ہاں وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں. اور دیکھیں آپ جھوٹے ایکسکیوز پر کریں گے تو بھی وہ جانتے ہیں, آپ کا انٹینشن صحیح ہے تو بھی مولا ہاں جانتے وہ بھی ہیں. سب جانتے ہیں. جی تو ہم کیوں نہیں بالکل اسی طرح جیسے ایک نالائق بیٹا باپ سے جا کے سوری کہہ لیتا ہے, باپ اس کو نہیں بھگاتا ہے, وہ اسی طرح امام وقت مہربان باپ سے بڑھ کر ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں کہ میرے جیسے گنہگار. پکارے تو صحیح, امام کو پکارے تو صحیح, جی امام کو آواز تو دے, امام کو یاد تو کرے, وہ ضرور لبیک کہیں گے. یقینی بات ہے. اور لگن کا جب پتہ چلے گا مولا, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. آپ ایک بار پکارے, اسی لیے آغا سستانی ایک جملہ کہتے تھے. کسی نے پوچھا ان سے کہ آغا آج کے زمانے میں اگر مولا کو پکارنا چاہوں, بات کرنا چاہوں تو کیسے کروں؟ جی انہوں نے کہا دیکھو باپ اور بیٹے کے لیے بات چیت کرنے میں بہت زیادہ فارمیلٹی کی ضرورت نہیں ہے. کی ضرورت نہیں ہوتی. تم صبح اٹھو, جیسے بھائی باپ کو سلام کرتے ہو ویسے سلام کر لو, جی جیسے باپ سے گفتگو کر رہے ہو اسی طرح گفتگو کر لو. ٹھیک. تمہارا امام اس مہربان باپ سے بھی زیادہ مہربان ہے. جی تو بس وہ تمہارے اٹینشن کو دیکھے گا, تمہاری ذات پہ بہت فوکس نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ساری انفارمیشن, یہ تمام نالج ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ویورز آخر میں بس آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا, جب ہماری زندگی میں جب کوئی مسئلہ آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ہم دنیا کے سارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا یہ ناانصافی ہے کہ ہمارا وقت کے امام, ہمارے وقت کے امام ہمارے ساتھ ہے, موجود ہے, اور اگر ہم ایک بار ان سے کہیں کہ مولا یا امام مہدی علیہ السلام مجھے یہ مسئلہ ہے, یہ پریشانی ہے, سچے دل سے امام کو یاد کرے, تو کیا آپ کے امام آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ اس بات پر غور و فکر ضرور کریں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ. يا صاحب الزمان الأجل يا صاحب الزمان